अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे अमेरिका की जो पॉलिसी भारत के साथ अपनाई जा रही है। अमेरिका आखिर भारत से चाहता क्या है, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अगरचे मिन जुमला मजमूई एतबार से अमेरिका में बहुत सारी तब्दीलियाँ अंदरूनी तौर पर और ख़ारिजा पॉलिसी के तहत तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन भारत के साथ एक ख़ास सलूक नज़र आ रहा है। चाहे वो H1B वीज़ा की बात कर लें, या फिर टैरिफ की बात कर लें, या फिर दीगर मामलात के हवाले से जो हमारे अंदरूनी मामलात भी हैं, उसको भी अमेरिका छेड़ रहा है। आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम मुल्क के अंदर की बात करेंगे। और मुल्क के अंदर कुछ इस तरह से चल रहा है कि एक तरफ ज़ोर और शोर के साथ वोट चोरी की बात चल रही है। देश को बताया जा रहा है कि जमहूरियत खतरे में है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। दूसरी तरफ उसके मद्दे मुकाबल हम देख रहे हैं कि दरअंदाजी, घुसपैठी, दरअंदाजी, घुसपैठी, ये देश के लिए खतरा है। तो आज हम ये समझना चाहेंगे कि दोनों में से कौन देश के लिए खतरा है, और वाकई खतरा है भी या नहीं, और खतरा है तो कौन सा खतरा है, और उससे हम किस तरह से निपट रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में फ़िरक़ा वारियत और बिलखुसूस इस्लामोफोबिया और इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों से मुतालिक, या फिर इस्लाम की मुक़द्दस तरीन, इंसानियत के लिए मुक़द्दस तरीन शख्सियत, यानी मेरी मुराद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ये किस तरह की जो है गुस्ताखियाँ हर चंद दिनों में हम देख रहे हैं। और इसी तरह का वाक़या कानपुर में उत्तर प्रदेश के जो है पेश आया। और उसके बाद इंसाफ का जो पैमाना है, इंसाफ का जो यानी कसौटी जो होनी चाहिए, उसमें हम दोहरा मेयार देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अबूरी फ़ैसला दिया है, ये भी इस हफ़्ते का बड़ा अहम यानी एक फ़ैसला रहा, एक अहम जो है सारे देश के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक फ़ैसला रहा। उस पर भी हम और उसके असरात पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जुनूब, मौसम की तबाही से होने वाले नुक़सानात का जायज़ा लेंगे। और इसके बाद आखिर में हम तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में पंचायती राज इंतखाबात और तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी हमारी नज़र होगी। आपके सवालात फ़ोन लाइन के ज़रिए हम लेंगे। और इब्तिदा ही में मैं आप सभी से ये इल्तिमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि जब कॉल करें तो पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि आपका कॉल हमारे लिए काफ़ी अहम है, आपके सवालात हमारे लिए काफ़ी अहम होते हैं। आप दरअसल इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। आपके सवालात अगर हम शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये इस प्रोग्राम का जो है मकसद मुकम्मल नहीं होगा। तो और आपके साथ साथ आपके पीछे और भी कॉलर्स होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि आपका कॉल मुकम्मल हो, आपके हवाले से जवाब मुकम्मल हो, तो फिर वो कॉल करें। तो कॉल करें तो मुकम्मल जो है पीछे कोई आवाज़ ना आए, टेलीविज़न की आवाज़ को कम कर दें और मुकम्मल तवज्जो के साथ जो है जवाब सुने। और जो सवाल हो इख्तिसारन हो, मुख्तसर हो, सवाल हो उसमें तशरीहात ना हो, यानी आप माजिद साहब से, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल करें, ना कि आप ही जो है कोई मामले को लेकर जो है उसकी तशरीह करने बैठे। क्योंकि ये मामला, ये मंच वो है जिसमें आप मुख्तसर सवाल करें। हाँ, आप अपने एहसासात का, जज्बात का भी इजहार करें, लेकिन मुख्तसर हों, ताकि इस प्रोग्राम जो मुख्तसर वक्त में होता है, दीगर को भी जो है मौका मिल सके। और टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें, अदरवाइज़ आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। और जैसे ही भी आपका सवाल मुकम्मल हो तो आप ख़ुद अपने तौर पर फ़ोन को जो है काट दें, वरना फिर आपको भी डिस्टर्बेंस रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस रहेगा। तो बहरहाल हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके कॉल्स लेने से पहले हम आगाज़ करेंगे भारत और अमेरिका के ताल्लुक़ात और ताल्लुक़ात में आने वाली तब्दीली और हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का सलूक, चाहे वो H1 वीज़ा हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला हो। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ हिंदुस्तान से ही मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आलमी सिफारती साख सर भी इसका असर हो सकता है, जो भी कुछ है। और 9 महीने हो चुके हैं आज
20 जनवरी 2025 से और आज 21 सितंबर 2025। 9 महीनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और सब कुछ है, बड़ी तवक्कात हो रही थी, और उनके लिए, उनके इलेक्शन के लिए यहाँ धार्मिक दुआएं भी की गई, पूजा भी की गई, हवंस भी किए गए, और जीतने पे खुशियाँ मनाई गई। बड़ी उम्मीदें थी, तो बड़ा ज़ोर था इनका। लेकिन अब जैसे ही आए, आप देखिए मार्च के महीने में सैकड़ों हमारे शहरी, हिंदुस्तान के शहरी, जो अमेरिका में गैर क़ानूनी इमिग्रेंट्स कहकर उनको यानी हथकड़ी और पाँव में बीड़ी डालकर बेइज्जती के साथ उनको 3-4 तैयारों के बारे में हमको सिर्फ बताया गया, लेकिन उनकी तादाद हज़ारों में है, 21,000। ये सरकार के पास आधा शुमार है, लेकिन मीडिया में नहीं बताया जाता है। इस बेइज्जती के साथ उनका सलूक किया गया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, टैरिफ के मामले में ही बात हुई, और टैरिफ कितना लगा गया हमारे पर, 50% टैरिफ। और उसके जवाब में हमने क्या किया, उनकी प्रोडक्ट को 0 टैरिफ कर दिया। देखिए, इश्क दो तरफा होता है, मोहब्बत दो तरफा होती है। एक तरफा मोहब्बत, और इस पर कोई रिएक्शन भी नहीं हमारा आज तक। ये तो हो गया, ठीक है। अब मेरे साथी बता रहे थे कि H1B वीज़ा कितना हमारे लिए नुकसानदा होगा। कल रात में भी डिबेट थी, उसमें भी कुछ बातें कही गई इसके बारे में, इसके क्या असर हो सकते हैं। लेकिन क्या रिएक्शन क्या है सरकार का? सरकार क्यों खामोश बैठी हुई है? ऐसी क्या कमज़ोरी है विश्व गुरु के हमारे? ऐसी क्या बात हो गई है? और मीडिया तो कुछ और गुन गा रहा है। हमारे साथी भी गुन गा रहे थे उनके साथ, लेकिन वजाहत कर दी उन्होंने, मेरे गुन गाने का कुछ मकसद है, ठीक है, हम उनके मकसद की जो है मुदाफ़त करते हैं, ठीक है, कि नहीं अब ये ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो जाएगा। तो अच्छी बात है भाई, चिप से लेकर शिप तक भी बात कर रहे थे आप मुझसे। तो यानी इस हद तक हमारी आखिर क्या कमज़ोरी थी? फिर पड़ोस के साथ आप देखिए जो मामला चल रहे हैं, पड़ोस के साथ जो कुछ मामला चल रहा, फिर IMF भी पड़ोस के साथ जो कुछ मामला चल रहा है, दहशतगर्दी का हवाला भी कुछ हो रहा है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन भी जाते हैं, वहाँ भी कुछ होता है, फिर इधर भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि आज बैरिस्टर ओवैसी का एक देखा बयान, काफ़ी बड़ा अखबारों में भी आया उनका, कि उन्होंने हमारी जो खारिजा पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है, उसकी नक़ाइस की निशानदेही की है। तो खैर देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन मुल्क हैं, और कुदरत ने हमको इतने चीज़ों से नवाजा है कि हम ना सिर्फ खुद मुक्तफ़ी, बल्कि हम दूसरों को भी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक नज़म की ज़रूरत है, इसके लिए एक हौसले की ज़रूरत है, इसके लिए अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यकीनन। पहले कॉलर गालिबन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब्दुल हमीद नलगुंडा। जी हमीद साहब, सवाल कीजिए। हाँ, सवाल ये है हमारे सैयद बाखर साहब जी जी के। वालेकुम सलाम। बाखर साहब, सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने पे भी हमारे पे केस बुक हो रहा। अगर मेरे सरकार आदमी सफर में पाकिस्तानी पंसुरा या ठीक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे भी केस होने के इम्कान दिख रहे हैं मेरे को। जी जी बिल्कुल, माजिद साहब इस हवाले से जो है रोशनी डालेंगे कि किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। जी माजिद साहब। देखिए, नफ़रत की कोई हदें नहीं होती। आपने खैर वो तो किताब है पाकिस्तानी, हालांकि पंसुरा ही है, एक टाइटल है उसका और कुछ भी नहीं है। मैं कुछ कपड़ों की दुकानों पे देख रहा था, तो वो पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम्स, पाकिस्तानी उन पहनने का, खासकर ख़वातीन के लिए। अभी भी आप जाइए, हमारे हैदराबाद में एक मशहूर बाज़ार है, पटेल मार्केट है, इसमें आप जाके देखिए,
وہ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ارے وہ پاکستانی جو ہے، اور زیادہ تر تو لوگ جو ہمارے جو خواتین جو زیادہ پہنتی ہیں وہ تو ساڑیاں تو پہنتی ہیں، لیکن وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ پاکستانی شرٹ شلوار زیادہ پہن رہی ہیں، وہ مطلب پنجابی جو کلچر ہے وہ کیونکہ وہ آسان ہے، وہ ساڑی بننا کرنا، وہ اتنے میں اتنی جو ہے اس کی ساڑی یہ خاصی، تو خیر ساؤتھ میں پھر بھی ساڑی کا ہے، لیکن نارتھ میں خاص کر اور حیدرآباد میں بھی لڑکیوں کے لیے تو اب کیا کریں گے، ارے یہ پاکستانی شرٹ شلوار پہنی ہے خاتون، کیا کریں گے، اور زیادہ تر ہماری ہندو بہنیں کر رہی ہیں زیادہ بھی، تو یہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو رہی بات جیسا کہ اب موضوع بھی وہی ہے کہ ہر چیز کو پاکستان سے جوڑ دیں، جبکہ ان کا پاکستان کے ساتھ سانٹھ گانٹھ ہے، کئی معاملوں میں سانٹھ گانٹھ ہے۔ اب آپ دیکھیے گزشتہ ہفتے بھی سانٹھ گانٹھ ہوا دبئی میں، اب یہ ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کئی لوگ بول رہے ہیں بھائی کھیل رہے ہیں، وہ جان دو 2 پوائنٹ کی کہیں ضرورت ہے، تمغہ وہ آپ شیلڈ کی کیا ضرورت ہے، قوم کی عزت کے اوپر شیلڈ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ کھیل پہ ہم محروم ہو جائیں گے، 2 پوائنٹ سے محروم ہو جائیں گے، وہ ہمارے کو جو ہے ایشیا کپ نہیں ملے گا۔ کب قیمتی ہے، یا ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ان کا خون قیمتی ہے؟ تو یہ سرکار کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ذخیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ جی صاحب میں اپل سے بات کر رہا ہوں۔ میری شکایت یہ ہے صاحب، فور ٹی وی پروگرام یہاں پہ ریگولر طریقے سے نہیں آ رہا ہے صاحب۔ ہمارے کیبل آپریٹر کو بھی رپورٹ کرے ہم، اور وہ سٹی کیبل والوں کو بھی رپورٹ کرے، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ فری چینل ہے بھائی، ڈالے تو ڈالتے نہیں تو نہیں، یہ irregularity ہو رہی، تو لہٰذا اس کے بارے میں آپ لوگ ایکشن لے کے بغیر سروس رکے کے اگر کنٹینیو ہمارے کو جو پروگرام کی سہولت اگر پہنچائے تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا صاحب۔ جی آپ کا نام؟ اس لیے آپ کا نام؟ بس یہ ہمارا بہت ہی عزیز پروگرام ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ میرا نام آصف پاشا ہے، میں اوپر پیرگالی گڑے سے بول رہا ہوں۔ جی آصف صاحب، ضرور انشاءاللہ ہم یہ اس حوالے سے مینجمنٹ کو اور جو تکنیکی ٹیم ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں گے کہ اپل میں 4 ٹی وی چینل نظر نہیں آ رہا، اور اس حوالے سے عذر کا جو ہے اظہار کیا جا رہا، تو بہرحال کیا معاملہ ہے اور اس کو حل کیا جائے، ضرور ہم آپ کی بات کو پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا، تھینک یو۔ لیکن جو لوگ ریگولر اس پہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ آج کل یوٹیوب میں بھی اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے نا، تو وہ بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے راست ہوگا تو سوالات وغیرہ وہ جو ہے سیٹلائٹ میں بھی، جی ہاں جن کے ہاں سیٹلائٹ چینل ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو سہولتیں تو ہیں جی ہاں، ایون، اور حتیٰ کہ فون پر بھی آپ جیو وغیرہ پہ ڈائریکٹ بھی آتا ہے فون پہ بھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر جیسا آپ نے بتایا وہ انتظامیہ کو اس کی اطلاع دیں گے۔ جی جی شاید ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ بھائی صاحب اس کے ساتھ جیسے کہ یہ بھی ذکر ہم نے کیا کہ یہ ملک کے باہر کی بات ہو گئی، امریکہ کے ساتھ کے تعلقات کی بات ہو گئی، لیکن ملک میں جو چل رہا ہے، ایک جانب ووٹ چوری، دوسری جانب گھس بیٹھی، اس کو دونوں کو تقابل کر کے دیکھیں گے بھائی صاحب کہ جنتا اس دونوں معاملات کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے کانگریس کے جو قائد ہیں راہل گاندھی نے گزشتہ پانچواں دن ہے آج، دلی میں اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر ایک جو ہے الیکشن کمیشن کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کرناٹک کے اسمبلی حلقے الند اور مہاراشٹر کے ایک حلقہ ہے اس کا دونوں کا ذکر کیا۔ ایک حلقے میں 6000 سے بڑھ کے سمجھیے وہ ووٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور کس طریقے سے کرے گئے، کلینڈسٹائن یعنی بالکل ایک مجرمانہ طریقے سے جو ہے کوئی اور ٹیلی فون نمبر سے جو کوئی اور طریقے سے، اور اس کے لیے کس طریقے سے ایک سائبر طریقے سے جو ہے اس کے کیے گئے۔ دوسری طرف
ایڈ کیے گئے. تو یہ معاملے میں انہوں نے کہا کہ کرناٹک CID نے 18 چٹھیاں لکھی الیکشن کمیشن کو 18 مہینے کے دوران. الیکشن کمیشن نے بھی اعتراف تو کیا کہ ایسے واقعات ہوئے اور FIR ہوا ہے, لیکن انہوں نے راہل گاندھی پہ پہلے جملہ یہ کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے کہہ دیا, پھر جھوٹ کہہ کے پھر یہ بھی کہہ دیا. تو خود ہی تضاد ایسا دکھتا ہے. تو خیر میں آج سوچ رہا تھا کہ آج اتوار ہے, وہ پھر آج چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار صاحب آئیں گے, پھر یہ ساجا ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کہیں گے کہ میں توقع رکھتا تھا, کیونکہ آج کل سنڈے کام کر رہے ہیں نا, وہ اوور ٹائم کام کر رہے ہیں, تو نہیں ہو پایا, پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ایک طرح یہ بات حقیقت ہے کہ ملک میں جمہوریت پر سرخا ڈالا جا رہا ہے, جمہوریت کا جو ہے قتل کیا جا رہا ہے, چوری کی جا رہی ہے, چوری سے اقتدار لیا جا رہا ہے. یہ بالکل بات سامنے دعووں کے ساتھ آ رہی ہے. دوسری طرف اس کو پوری طریقے سے اس کا جو ہے یعنی کرنے کے لیے, اس کو پیچھے ڈالنے کے لیے گھس پیٹا کر رہا ہے. گھس پیٹا ہو تو 2014 سے لے کے 2025 تک آپ کیا گیٹ کھلی رکھے ملک کی, جتنی بھی سرحدیں ہیں, آئیے صاحب آئیے آئیے آئیے. تو یہ خود ان کے لیے بیک فائر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کمیونل لوگ اور میڈیا کارپوریٹ, پوری طریقے سے سرکار, پھر دستوری ادارے, یہ 3 ایسی شاخیں ہیں جو سرکار کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پوری طریقے سے, چاہے وہ جھوٹ پر ہو, دغو پر ہو, جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, بالکل اس کی تائید کرتے جا رہے ہیں. بالکل. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور زمینی حقیقت کیا ہوتی ہے, یہ ہم کو کچھ دن کے بعد معلوم پڑ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. جی میں اوپل کے آصف صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنے پاس سے ڈسکنیکٹ کریں, کیونکہ آپ کے پاس سے ڈسکنیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے تکنیکی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کالز ہم شامل نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کا کال ابھی بھی کنیکٹ ہے. میں پینل سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا چیک کیا جائے, اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر ہم دوسرے کالر کو جو ہے لے سکیں. آصف صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ ڈسکنیکٹ کریں. بہرحال دوسرے کالر جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. ہماری صاحب یہاں پر میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ یعنی جو کانپور میں واقعہ پیش آیا اور پھر جس طرح سے احتجاج ہوا, جو گستاخی ہوئی تھی, اس پر پھر گرفتاری عمل میں لائی گئی, اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھی مطلب کیا آج جو ہے جرم ہو گیا ہے؟ دیکھیے, جہاں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتیں ہیں ریاستوں میں, وہاں کسی بھی عنوان سے مسلمانوں کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا کہ ان کو کس طریقے سے اذیت دی جائے, کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جائے. کشمیر سے لے کے آسام تک یہ تمام جو ہے واقعات آپ دیکھیے. اور بیچ میں جو ہندی بیلٹ ہے, وہ ہندی بیلٹ پوری طریقے سے, اب دیکھیے میلاد بنائی گئی, میلاد کے موقع پہ کچھ لوگوں نے فلسطین کے تئیں اپنی یکجہتی دکھائی, وہ بھی اس پر بھی کارروائی کی گئی, آئیڈینٹیفائی کی گئی. ارے تم یہ پرچم کیوں لگائے بھائی, ہرے پرچم تو ٹھیک ہے لگا لے گئے, تو یہ پرچم کیوں لگائے, لہٰذا آپ کے خلاف کارروائی, پھر آپ کا گھر پہ بلڈوزر جسٹس ہوتا, یہ ہو گیا. اب یہ جو کانپور کا واقعہ جو میرے ساتھی بتا رہے تھے, وہ کانپور کے واقعے میں ایک جو ہے بل بورڈ, ایک جو ہوتا ہے آج کل الیکٹرانک بل بورڈ آ رہا ہے, دیکھیے اس روشنی کے ساتھ, صرف 1 دن کا معاملہ ہوتا ہے, 2 دن کا, اس کے بعد خود نکال لیتے. تو اس کو روشن کیا گیا, آئی لو محمد تھا, تو اس پر جو مخالفین جو تھے اعتراض کرتے رہے, اس کو توڑ دیا, پولیس کی موجودگی میں توڑ دیا گیا. پولیس نے کہا کہ نہیں یہ ہٹا دیجیے, فلاں ہو گیا, تو ہٹانے والے تھے کہ اس کو توڑ بھی دیا گیا. اس واقعے پر جب دیکھیے, حالانکہ یہ کوئی متنازع مقام پر نہیں رکھا گیا, ایک عام راستے پر رکھا گیا جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے اس علاقے سے, لیکن جب پولیس میں جا کر اس کی درخواست دی گئی, احتجاج کیا گیا کہ بھئی جو خاطی ان کو گرفتار کیا جائے, یہ مطالبہ ہی کرنا تھا کہ ان کے خلاف 7 مختلف سنگین دفعات کے تحت, جس میں مذہبی منافرت, یکجہتی کو جو ہے مسمار کرنا, یہ چیزوں کے تحت ان پر مقدمہ ڈال دیا گیا. تو دیکھیے 25 لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے گھروں پر بھی ہم بلڈوزر چلا دیں گے. یعنی احتجاج کرنا بھی, مسلمان زبان بھی کھولیں گا تو وہ جرم کے دائرے میں آ جائے گا. اس پر جمعے کے دن 2 دن پہلے ملک کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے احتجاج کیا. اور اب دیکھیے, اب کئی مقامات پر دیکھا, میں ایک مقام پر شدید بارش ہو رہی ہے, اور مرد, خواتین, بچے پانی میں پورے بھیگے ہوئے ہیں, اور پورے کٹ آؤٹ لے کے آئی لو محمد لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا ارے بارش میں تو بازو تو آ جائیے,
کہا کہ بھئی نہیں، ہم باہر نہیں آئیں گے، بارش ہو طوفان ہو ہم اپنا احتجاج کرتے رہیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو نفرت کا جو معاملہ ہے، قانون کے جو معیارات ہیں وہ کیسے بدل جاتے ہیں، نام دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، علاقہ دیکھ کر، لباس دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر. تو قانون کے معیارات اگر جس علاقے میں، جس طبقے میں، جس قوم میں، جس ملک میں جب معیارات اس طریقے سے دوہرے ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام آج نہیں تو کل کیا ہوگا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ جو بھی کال کریں بات جیسے ہی مکمل ہو جائے کٹ کر دیں، ادروائز ایک ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کٹ کرنے کے بعد بھی آپ کا فون ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا اور پھر دوسرے کالرز کو موقع نہیں ملتا. اور ٹی وی کی آواز پلیز کم رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. عمران بات کر رہا ہوں ریاست نگر سے. جی عمران صاحب. او آئی سی کی میٹنگ بے نتیجہ ثابت ہو گئی. جی جی. اسرائیل کے خلاف ہوائی اور پانی کا پرتیبند ہی نہیں لگائے لوگ، کھلے عام پھر سکتا انہیں، خالی ٹائم پاس کو کرے لوگ. یہ لوگوں کو اسلامی ملک بولوں یا مسلم ملک بولوں، کئی بولے تو ان کے ملکوں میں عیاشی کے اڈے ہے، سنیما تھیٹر ہے، شراب ملتی ہے. تو یہ لوگوں کو اسلامی ملک بولوں میں یا مسلم ملک بولوں؟ ماجد بھائی کیا بولنا چاہتے ہیں دونوں میں، یہ بولنا تھا. اور جیسے مودی صاحب جیسے 5 بجے قوم کے نام خطاب کریں گے، اس میں ٹرمپ کو جو ہے 100% ٹیکس لگا دیں گے، بولیں گے نا کیا ٹرمپ کا نام لیں گے، 5 بجے قوم سے خطاب کریں گے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. شاید عمران صاحب آپ تو خیر ہمارے پروگرام ریگولر دیکھتے ہوں گے. گزشتہ اتوار اور پیر کو یہ میٹنگ ہوئی دوحہ میں. تو اس وقت اس سے پہلے ہی ہم نے بات کی ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ایک ریزولوشن پاس ہوگا جو واشنگٹن سے بھیجایا جائے گا اور اس پہ جو ہے اتفاق ہو جائے گا. مذمت کے علاوہ کچھ نہیں، اس سے ہٹ کے کچھ ہوگا نہیں. سلامتی کونسل ہوں گا، پھر جنرل اسمبلی ہوں گی، اور جو کچھ معاملہ ہوا اور جس نے آپ کو دغا دیا ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہے آپ کا تعلق یعنی امریکہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہو اس کو استقبال کیا جاتا ہے اس کے نمائندے کو. یہ تو چیزیں ہیں، بلکہ ہم تو او آئی سی یا اسلامی ملک نہیں کہہ رہے ہیں. یہ دراصل یہ ان کی جو او آئی سی کا جو معاملہ ہے یہ ہم نے خیر وہ لفظ میں کوئی اچھا بھی نہیں لگتا. زنخوں کی توہین ہوتی، یعنی ہجڑوں کی توہین ہوتی. میں ہجڑے، چونکہ ہجڑے بھی اپنی ایک کلا رکھتے ہیں، وہ بھی پورا اس طریقے سے ٹھیک ہے کس وجہ سے وہ لوگ نہ عورت ہے نہ مرد ہیں. اس سے بدتر یہ آپ کے نام نہاد عرب اور اسلامک ملک کے حکمران ہیں، عوام نہیں. ان ملکوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو حکمرانوں کی بات کریں جو اپنی عیش و عشرت کی وجہ کے لیے یعنی اپنی سب کچھ کو قربان کر دے رہے ہیں، اپنی جو ہے اپنی عزت کو، اپنی حرمت کو، اپنے دین کو، اپنی وحدت جو بھی ہوتا ہے انسانیت کو جو ہے مسمار کر رہے ہیں. ہر دن غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے. اس حد تک بربریت اب تو اتنی بڑھ چکی ہے اندازہ نہیں کر سکتے آپ 2 وقت کھانا نہیں ملے آپ کو، روزہ رہتے ہیں، اس کے بعد رات میں تو فل ڈکارتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی امید کے ساتھ کہ ہاں افطار تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، اس کے بعد ڈکارنا ہے رات بھر، پھر سحری بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ لوگوں کو امید ہی نہیں ہے کہ اب ایک روٹی ملی پھر کب ملے گی دوسری روٹی نہیں معلوم ہے، ایک گھوٹ پانی ملا پھر کب ملے گا نہیں معلوم ہے، پھر اب کب ہم شہید ہونے والے وہ بھی نہیں معلوم ہے. ایسی سچویشن میں یہ لوگ اپنی سوائے ریزولیشن کے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ ایک تماشا بتایا جا رہا ہے. وہ بھی امریکہ کا کھیل ہے، سعودی عرب، پاکستان، یہ بلکہ حالانکہ اور اس طریقے سے ہندوستان کو بارگین کرنے کی کوشش ہے، یہ سب طریقہ ہے. تو ہم اس پہ پاکستانیاں بعض ڈینگے مار رہے ہیں، ایسا ہو گیا فلاں. ارے ملا بھائی تم کیا کر سکتے، ہماری حیثیت کیا ہے. تو یہ زنخوں کی انجمن ہے، ان سے کچھ ہونے کی امید نہیں ہے. انقلاب جب آئے گا تو ان کے جو تخت و تاج اور شان و شوکت ٹھوکروں میں ہوگی. جی ناظرین، ایک یہاں پر چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کے پروگرامز میں جو ہے سوالات فون لائن کے ذریعے شامل کریں گے اور پھر جو موضوعات ابتدا میں ذکر کیے گئے اس پر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو
جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ हाँ भैया جی 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 मेरी आपको आवाज आ रही। ہاں ہاں جی بالکل آ رہی ہے جی آپ हाँ मैं क्या पूछना चाहता हूँ मैं جی جی मगर भाई मेरी जिंदगी अभी ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने है क्योंकि मेरे ऊपर एक हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। उसके बाद में मैं बचूंगा नहीं बचूंगा कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों का यही कंडीशन है। क्या बात है समझ लेना साला ये राहुल गांधी के वोट तो नहीं कमा सकता, बम डाल सकता है, क्या करेंगे बोलो। एक बार तो भी उसको बना दो ना, ٹھیک हो ہے जाता सबका काम, ٹھیک ہے बात खत्म हो जाती है। ضرور ماجد اور صاحب कुछ भी नहीं। ये हम लोग कितना सीरियसली लेना चाहिए वो बेचारा बोल दो। और एक इम्पोर्टेंट बात, सब ये आपका चैनल टाइप ले पर कितना नंबर पे आता है? ٹھیک ہے टाइप ले टाटा प्ले सॉरी। نہیں آپ थैंक यू। ओके اوکے وہ آخر کے الفاظ جو سمجھ میں نہیں آئے بہرحال ہائیڈروجن جو ہمارا موضوع بھی ہے ہمارے صاحب وہ چوری اس کے حوالے سے جو ایک اور انکشاف کرنے والے ہیں نہیں وہ اپنے آپ کو یہ مودی کیوں سمجھ رہے ہیں بھائی، یا ووٹ یعنی چوری سے جمہوریت کا سرخہ کرنے والے کیوں آپ تو نہیں کریں نا ایسا، آپ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ان پہ بھی نہیں ہونے والا ہے فی الوقت۔ جو چور ہیں نا جنہوں نے جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا ہے ان پہ بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ جیو ہزاروں سال، ہم پرسوں بھی آپ کو بلیس کرے، آپ کو بولے وش کرے آپ کو ہم کہ آپ جیو ہزاروں سال، 75 سال ہو گئے اور 75 سال جیو بلکہ ہم دعا کریں نا، پھر کیسا کوئی ہائیڈروجن بم آپ کو نہیں کرتا۔ تو اصل میں کیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا ایک محاورہ ہے۔ آپ چوری بھی کریں گے اور آپ دیکھیے آپ کے مہاراشٹرا سے جو ہے نا، آپ مراٹھی ہے نا، مہاراشٹرا میں کیا گیم کھیلے آپ کو بھی معلوم ہے نا۔ ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے، 5 بجے سے رات میں 9:32 تک لوگ ووٹ ڈالتے رہے۔ وہ بھی کتنے لوگ ڈالے ووٹ؟ 34 لاکھ لوگ۔ وہ لوگ رات صبح کی ڈیوٹی تھی شاید لوگوں کی، رات میں اٹھ کے شام میں اٹھ کے ڈالے ووٹ۔ کہاں سے ڈالے بھائی؟ سی سی ٹی وی کیمرے دو بھائی ذرا، بول تو ساجا نہیں ہوتا بیٹی کو، بہو کو، ماں کو ٹی وی پہ دکھانا، کیا بات ہے؟ نہیں بہت صحیح بات ہے۔ برقع پہن کے آنا تھا، نہیں تو برقعے میں لانا تھا، سب کو حجاب میں لگانا تھا۔ اتنا ساجا ہو گیا تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو ووٹ کی چوری نہیں کرے نا، پھر ڈرنا ہی کس بات کا؟ جب چوری نہیں کرے تو ڈرنا کس بات کا؟ کیوں میں 3-4 مہینے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 مہینے میں یہ جو چور ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، تو وہ چور کچھ ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ تو خیر چوری نہیں کرے ہوں گے، ٹھیک ہے، 1-2 بڑھ کے ووٹ ڈالے ہوں گے، ہو سکتا آپ جا کے ایک حیدرآباد میں ووٹ ڈالے ہوں گے چونکہ یہاں رہتے ہیں، پھر جا کے وہ آپ کے گاؤں میں مہاراشٹرا میں جا کے ووٹ ڈالے ہوں گے، پھر کبھی اور جگہ جا کے ڈالے ہوں گے۔ چونکہ دیکھیے جو بھی خلاصہ ہوا ہے، ایک ووٹر بیک مطلب چونکہ فیس وائز ہو رہا ہے، وہ کئی ریاستوں میں ووٹ ڈال کے آیا، تو آپ سے بھی کام لے رہے ہوں گے، چونکہ سب سناتن ہے نا پورا، اس لیے۔ بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبد الحمید نلگنڈا۔ میرا دوسرا سوال رہ گیا، آپ نہیں لیے۔ جی جی بتائیے۔ جی بتا رہا ہوں کہ بھائی پورے مڈل ایسٹ میں قطر کی ایئر فورس بہت مضبوط ہے، رافیل 25 طیارے ہے، جیٹ ہے، پھر امریکی فوج 10,000 ہے، پھر وہ لوگوں کو گھر نامردوں کے سزا کئی کو پار رہے ہیں۔ بھائی اپنے ملک کی دفاع نہیں کر سک رہے ہیں تو کئی کو لائے، ان لوگوں کو نکال دو، ٹھیک ہے اپنے ملک سے وہ کر دو، بے دخل کر دو، اس کے کام پہ رکھے۔ وہ ملک کی اپنی سالمیت سے خطرہ ہو رہا تو ویسے ڈھنگ یہ وہ کرنا کیا ہے؟ تمہارے اتنے بڑے طیارے خرید کے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے خالی شوکیس میں رکھنے کا آپ کے رکھے، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک جی ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے غلام کی حیثیت آقا کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ جس نے ان کو دھوکہ دیا، اس کے پیسے پہ آپ کی فوج پڑ رہی،
آپ نے اپنی سیکورٹی کا پورا ٹھیکہ اس کو دے رکھا ہے، اس نے اس کی مذمت تک نہیں کی واقعی کہ ارے ایسا ہوا، بلکہ اور الٹا سلامتی کونسل میں ویٹو کرا اور جنرل اسمبلی میں اس کو رد کروایا، پھر اس کا آپ شاہی محل میں استقبال بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غلام لوگ ہیں، غلام ایسے بھی تھے دلی سلطنت پہ 250 سال تک، غلاموں کا غلام، بادشاہ کا بیٹا نہیں، بادشاہ کا غلام بادشاہ ہوا، اس کا غلام بادشاہ ہوا، اس لیے سلیوری ڈیناسٹی کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ ہندوستان میں ملے گا۔ ارے غلام کا بیٹا بننا چاہیے تھا نا، نہیں، غلام کا غلام بادشاہ بنا، پھر وہ غلام کا دوسرا غلام بادشاہ بنا۔ یعنی اپنے بیٹے تو چھوڑیے، غلاموں کو طرز حکمرانی کی ایسی تربیت دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نخوص چھوڑے۔ یہ کس کے غلام تھے؟ آقا کے غلام تھے یہ لوگ۔ غلامی کا جو توق تھا، بظاہر ایک بادشاہ کا غلام بن کے تھا، لیکن اس کی غلامی کا جو ممدہ تھا وہ اپنے پیغمبر کے اوپر تھا اس کا۔ آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، تاریخ تو خیر اب بدل جا رہی ہے، اسے بدلنے سے، تاریخ کے صفحے میں سے نکالنے سے تاریخ نکلنے والی نہیں ہوتی۔ جو واقع ہوا۔ اور یہ غلام دیکھیے، یہ مادیت کے غلام ہیں، عیش و عشرت کے غلام ہیں، عیاشی کے غلام ہیں، دکھاوے کے غلام ہیں۔ یہ تو ان کے بارے میں ان سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اف تک نہیں کر سکتے ان کے سامنے، یہ کیا کر سکتے؟ تو آپ کو بھی معلوم ہے، لہٰذا آپ کر سکتے، ایک عام آدمی کر سکتا ہے، جرأت کر سکتا ہے، اپنی جان کی بازی جوخم لے سکتا ہے۔ یہ لوگ، اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ پر اگر مچھر یا مکھی بھی بیٹھی تو اجازت لینا پڑتا ہے، سرکار اس کو میرے ہاتھ کو ستا رہی ہے، نہیں کیا کرنا ہے بولیے۔ جب جس شاہوں کی حالت یہ ہوتی ہے، اس سے آپ کیسے توقع رکھتے ہیں؟ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شاکر مشرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی شاکر صاحب، سوال؟ جی، کہ میں صرف حیدرآباد کے بارے میں بات کروں گا، حیدرآبادیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ جی۔ کیا صاحب کب تک ہمارے لوگوں کو جو نا انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑے گا؟ جی۔ کہ صاحب میرے گھر کے اطراف میں 25 گز کے فاصلے پر 3-4 شادی خانے ہیں جو عام طور پہ بلو ایوریج لیول کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے۔ صاحب 11 بجے، 10، 10:30، 11 بجے باجے زور زور سے بجتے ہیں، پٹاخے ہوتے ہیں، اور 11 بجے رات، 2 بجے رات، 12 بجے رات پٹاخے بے دھڑے لے کے سے پورے پڑے جاتے ہیں۔ میں آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، 2 بجے رات کو پٹاخے فل، 2:30 بجے رات کو 2:53 پر فل پٹاخے، 11 بجے رات کو باجا بجائے پٹاخے بج رہے۔ انفارچونیٹلی یہاں کی مشرآباد کی پولیس بڑی انفیکٹو ہے، پولیس لائن جاری ہے، پیٹرولنگ جاری ہے، وہاں پر قریب میں جو نا پٹاخے پڑے جا رہے ہیں، 12 بج رہا ہے۔ یہ آخر ہمارے لوگوں میں کب تہذیب، تمیز، اخلاق آئیں گے؟ اس کو کوئی سکھانا پڑے گا کیا؟ شاکر مشرآباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب۔ جی بالکل، آپ نے ایک ظاہری بات تو کہی، اندرونی بات بھی تو کہی ہے۔ ہماری دعوتیں کیسی ہو رہی ہیں، ہمارے سماجی معاملات کیسے ہو رہے ہیں۔ دکھاوے میں تو گھر تو بہت میوزیم رہتا ہے، مگر گھر میں رہنے والوں کے درمیان کتنے غار پڑے ہوئے ہیں تعلقات کے اندر، یہ بھی تو بات کیجئے۔ اس کے لیے کوئی مسیحا کی ضرورت ہے ہم کو؟ بتائیے، ہم ہی کو شروع کرنی پڑتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارا جو صاحب رائے لوگ ہیں، ہماری کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں، جس کا وجہ آج یہ قوم بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے شاہانوں کی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ پھر بھی جو ہے خود پہ حملے بھی ہو رہے ہیں تو کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے 1-2 لفظ بولنے کے سے کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہم کو بھی یہ ایک وقت آ گیا، میں اشارہ کر رہا ہوں، آج جو ہندوستان کی کاؤ بیلٹ کے اندر یعنی ہندی ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ کا ابتدا ہے، وہ غزہ کی ابتدا ہے، کشمیر سے لے کے آسام تک۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، کل یہ نہ ہو جائے کہ ہم بھی ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک پانی کی گھونٹ کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔
اور ہم پہ کوئی غزہ پہ کوئی جو ہے سوائے ہمارے الفاظ کے اور کچھ بولنے والا نہیں ہے، تو ہمارے پہ بھی کوئی بولنے والا نہیں رہے گا جب تک ہم اپنے درمیان میں ہماری قوم کو صحیح طور پر نصیحت نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے، ایک شادی خانے میں گیا تو ارے بھائی میں آتا ہوں گا تو 11:30 ہو گئے. تو میں پوچھا کہ بھائی قاضی بھی نہیں تھے. نہیں وہ ظہر میں ہو گیا نکاح. بس خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. ہم کو دھوکہ دینا تو چھوڑیے، خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. پھر رشتہ کیسا ہوگا؟ وہ جمعہ ہوتے آج کل ہمارے پاس رسم ہوتی نا، جمعہ 4 جمعہ نہیں ہوئے، تصویر کے لیے ہمارے پاس آتے یا حاجی صاحب کے پاس جاتے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ خود اپنی خبر، اپنا گڑھا زندگی کا خود کھود رہے ہیں. احساس نہیں ہے. رہن سنٹروں پہ جا کے دیکھیے، آپ کے پاس بھی بہت رہن سنٹر ہے مشیر آباد میں بھی. میں بھی اس علاقے سے گزرتا ہوں، رہن سنٹر پہ جاتا ہوں. کون سے لوگ زیادہ آتے ہیں وہاں؟ کس وجہ سے آتے ہیں؟ شادی. تعلیم کے لیے کوئی رہن رکھتا ہے پوچھتا ہوں میں؟ تعلیم کے لیے کوئی رہن نہیں صاحب. وہ کچھ بیماری کے لیے تو کچھ لوگ آتے ہیں، بیمار ہو گیا وہ دواخانے کی طب بل دینا ہے. تو شادیوں کے لیے آتے ہیں زیادہ لوگ. شادی کے لیے خرچ کیوں؟ شادی اتنی آسان ہے کہ ایون قاضی کو رجسٹریشن کے لیے رکھنا ہے، قاضی کو بھی ضرورت نہیں ہے. ایجاب قبول کریں آپ، سرٹیفکیٹ قضات میں جا کے بھی جو ہے وہ کر لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ضروری نہیں ہے قاضی کا بھی. یعنی اتنی آسانی دی گئی آپ کو. بالکل 1-2 خاندان ملے، ایک تیسرے خاندان کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. تیسرا خاندان بنتا ہے 2 خاندان ملنے سے. یہ نہیں، شان و شوکت ہونا، فلاں ہونا، یہ چیزیں ہونا، خدا کو بھی مسجد میں نکاح کر کے دھوکہ دینا، نبی کو دھوکہ دینا. ایسے لوگ کیا زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایسی قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ تو یہ دیکھیے، آپ کا بھی فورم ہے، آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں. جو بھی 100 آدمیوں میں اگر آپ یہ بات رکھیں گے، اگر ایک آدمی بھی سدھر جائے گا، ایک فیملی بھی سدھر جائے گی، تو آپ کی کامیابی ہے، میری بھی کامیابی ہے. اگر میری بات سے، میرے ساتھی کی بات سے، یا ہمارے اس پروگرام سے اگر بے شمار لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں سے ایک خاندان بھی اگر استفادہ کر لیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کامیاب ہوئے. تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے مشن کو جاری رکھیں گے اور یہ آنے والے طوفان سے بچائیں گے. ابھی میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ گھس پیٹے کے نام سے جس قسم سے جو بربریت ہو رہی ہے آسام کے اندر، اور ڈیموگرافی کے نام پہ جو کشمیر کی حیثیت کو بدلا جا رہا ہے، اور ہندی بیلٹ میں ابھی جیسا کہ کانپور کا واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ ہمارے لیے اشارے کافی ہیں. ہم یہاں ساؤتھ میں ہیں، بہت مست ہیں، وہ ہیں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کب کیسا وقت کا پہیہ کب الٹا پھرتا کہہ نہیں سکتے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ جی میں سید حبیب بات کر رہا ہوں یہاں پھلباغ نسیم نگر سے. جی حبیب صاحب، سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ دارالسلام میں اسد صاحب سے ملاقات کرنا تھا. جی جی ہلو. جی 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 اسد صاحب سے ملاقات کرنا تھا، تو یہ ٹائمنگ کیا رہیں گی صاحب کی؟ اور ٹائمنگ تو جو ہے بہرحال. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، اتنا ہی ملاقات کرنا تھا. ٹھیک ہے، ماجد صاحب بتائیں گے آپ کو. جی جی اچھی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے، اب دارالسلام میں جہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر بھی ہیں، لیکن ایم کا جو دفتر ہے دارالسلام میں، وہاں ہر دن سوائے جمعے کے، جہاں تک میری معلومات ہے، سوائے جمعے کے تمام دنوں میں لوگ دستیاب رہتے ہیں، قائدین دستیاب رہتے ہیں. تو آپ وہیں سے جو ہے بالکل معلومات کرتے ہیں. ان کی جو ٹائمنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، شاید عام طور پر تو جب ہم دیکھتے ہیں تو 11 بجے سے شاید 2 یا 3 بجے تک تو وہ لوگ برابر رہتے ہیں. MLAs بھی رہتے ہیں، MLCs بھی رہتے ہیں، کارپوریٹرز بھی رہتے ہیں، اور خود MP بارسٹر اسدالدین اویسی بھی رہتے ہیں. تو معلوم کرے، چونکہ وہ ایک قومی قائد کے حیثیت سے کافی مصروف بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ پہلے جانے سے پہلے بھی بات کر لیں. جو دفتر میں ان کے ذمہ دار ہیں، پھر ان کے ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو سائٹ پر مل جاتے ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ میں محمد سراج الدین بہادر سراج کا. جی سراج صاحب، سوال. سوال یہ تھا کہ جو ہے جونیئر کالج کے گیسٹ لیکچررز کی تنخواہیں ہیں اگست 2024 سے نہیں دیے.
कौन सा? अच्छा, सारे जूनियर कॉलेज। चीफ मिनिस्टर साहब जो है रिलीज कर रहा हूँ फंड बोल रहे हैं, जी। मगर ये गेस्ट लेक्चरर की तनख्वाह अभी तक रुकी हुई है, 1 साल हो गया। अच्छा, आप रिपोर्टिंग के जरिए हम जो आपकी है कुछ एसोसिएशन हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और अच्छा, आप आप उससे जुड़े हुए हैं? आप जुड़े हुए हैं उससे? क्या बोले? आप क्या आप भी लेक्चरर हैं? हाँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी भाई साहब। तो हमारे असद साहब के जरिए और हमारे एमएलए के जरिए जो है पूरे तमाम एमएलए के जरा हुकूमत तक ये बात पहुंच गई तो टीवी हमारे कोर्ट के जरिए जो है सब काम हो जाते था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जरूर। 1 साल से जो है लोग परेशान है, गेस्ट लेक्चरर्स को, जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स है पूरे। ठीक है, इस बारे में बात कीजिए। जरूर जी भाई साहब। देखिए सराज साहब, आप ये इस प्रोग्राम में आए और अपनी बात रखे। जहाँ तक तेलंगाना में मामलात हैं, खुद सरकारी मुलाजमीन को जो ऑन रोल हैं उनकी तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं मिल पा रही। कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनकी तनख्वाहें भी बराबर नहीं हो पा रही। वो आउटसोर्सेस, उनका तो कुछ बुरा हाल है। और सरकार सैकड़ों वैकेंसीज तालीम के शोबे में खाली, अब ये कहा रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी, अब देखिए चल रहा है ना नई तालीमी पॉलिसी। अरे भाई, तुम सरकारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, लेक्चरर्स नहीं हैं, और उन है भी तो उनकी तनख्वाहें नहीं है। तो आप ऐसे कीजिएगा, आप लोगों की शायद कोई एसोसिएशन या कोई यूनियन या कोई अंजुमन वो तो होगी ना, उसके ज़रिए आप देखिए जमहूरियत में चेस करना पड़ता है, ताक़ुब करना पड़ता है। वरना मैं टीवी में आके बोल दिया साहब, ठीक है, कायदीन को हर दिन जो मसाइल पढ़ते ना, जैसा आप ओले पढ़ते, देखिए आप सर मुड़ाते ही ओले पढ़ते ना, किसी एमएलए साहब को या एमपी साहब को या इवन कॉर्पोरेटर्स को भी देखता हूँ मैं, अरे ये मसला हो गया, वो मसला होगा, ये मसला हो गया, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती। ठीक है, उनके क्या मामलात हैं वो अलग सवाल है, लेकिन जहाँ तक अवाम के मसाइल है तो अपने मसले को उसकी तरजीह बनाना, उसका प्रायोरिटी कराना, ये आप लोगों के ऊपर जोर होता है कि कैसे उसकी चेस पीछे पड़ते कि वो आपके मसले को तरजीह करें और सरकार से रजू करें। तो बेहतर ये है कि आप लोगों की जो एसोसिएशन है वो बराबर जाए, हर पार्टी के दफ्तर को जाए, ताकि उनके लेटर लेके सरकार पर जोर डाले। चूँकि तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो खुद सीएम के पास है, सीएम के पास जाए, बल्कि घेराव भी करना है। जमहूरियत में क़ानून के मुताबिक एहतजाज करने का भी हक़ दिया आपको। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कौम को रहनुमाई दिखाने वाले हैं। आप लोगों का ही जेब खाली है तो कैसा होगा? आप लोगों को तो पिछले दौर में असातिज़ा को, पंडितों को, मौलवियों को, काजियों को इनाम में ज़मीना दी जाती थी, एजाज़िया दिया जाता था कि आप अपनी गुज़र बसर करें। तनख्वाह नहीं होती थी, तनख्वाहों के बजाय इनको वो चीज़ें दी जाती थी। लेकिन आप तो खैर तनख्वाही वक्त पे नहीं मिल रही, तो कौम को क्या रहनुमाई दिखाएंगे आप? जेब खाली फतेह खां। तो बेहतर ये है कि मैं जैसे बताया, आपने अपनी एसोसिएशन को मुनज़्ज़म कीजिए, उसका इजलास बुलाइए, बुला के हर पार्टी के पास, खुद कांग्रेस के पास गांधी भवन में भी आजकल वो शुरू हो गया, लोगों के साथ जो है किसी ना किसी एक दिन एमएलए को बुलाते हैं। परजावानी हो गया, उसके साथ भी आप दीजिए, एक खत दीजिए, 2 खत दीजिए, हर हफ्ता इनकी जो मीटिंग होती है हर हफ्ता देते जाइए। बेजार हो जाना ये लोग, अरे ये क्या है, पीछे पड़ गए लोग। बिल्कुल, जब तक इनको पीछे नहीं पड़े, जब तक इनको चेज नहीं किया गया, आपका काम होने वाला नहीं है। लिहाजा उठिए, उठ के बराबर जो है ये काम कीजिए, बराबर होगा। हमारे प्रोग्राम हमारे आपके लिए जो है रहनुमाई के लिए है, और इसके लिए आप आए। ऐसे कई लोग हैं जो मसाइल का शिकार हैं। जी भाई साहब, हमारे पास वक्त कम है और 3 सवालात हैं। वो वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा, और मानसून की जो सूरत हाल, और तेलंगाना में पंचायत राज इंतखाबात, तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, जहाँ तक मानसून का हाल है, मानसून गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा जी पूरी तरीके से वक्फ़े से शिद्दत से जो है तबाही ला रहा है। बादल फटना, तेज़ बारिश, ख़ासकर शुमाल की रियासतें, सबसे 2 बड़ी रियासतें, 2 छोटी रियासतें उत्तराखंड और हिमाचल, जो पहाड़ी और तफरीही रियासतें हैं, आमतौर पर लोग तफरीह के लिए जाते हैं, वह इंतहाई मसाइल का शिकार है। कई पुल तबाह हो गए, बेशुमार लोग
خود اتراکھنڈ میں بتایا جاتا ہے کہ 500 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی، 3 گاؤں صف ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ جی یہ حالات ہماچل میں بھی یہی صورتحال ہے، کئی سیاح، ہزاروں سیاح جو تفریح کے لیے گئے تھے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ وہ ہو گئے۔ اتراکھنڈ میں جو پلگریم سے، چونکہ مقدس مقامات ہیں وہاں کئی تو ہندو دھرم کے، تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پنجاب پہلی مرتبہ آزادی کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ پانی میں پورا تھر بتر ہو کے رہ گیا، بڑی تباہی ہوئی ہو پنجاب کے اندر۔ راجستھان، کشمیر، جموں کا علاقہ، آسام، ہندی بیلٹ کے کئی علاقے، ادھر گجرات، مہاراشٹر، اور رہی بات ساؤتھ میں تلنگانہ زیادہ متاثر ہوا ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 5 اموات کی اطلاع ملی سرکاری طور پر، جو بہہ گئے، اور اس میں سے کچھ ملے بھی نہیں ابھی تک، بہہ کر بھی 1-2 کچھ لاشیں ملی۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے، اور موسم بالکل غیر یقینی ہے۔ کبھی ایسی تیز دھوپ رہتی ہے دن بھر، اور شام ہوتے ہی مانسون اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے جھٹ سے۔ تو ستمبر کا مہینہ بھی ہمارے لیے، دکن کے لیے ستمگر ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اب رہی بات وفق قانون کی، وفق قانون 2025، دیکھیے کتنا انتظار، وہ بھی عبوری فیصلہ، یعنی انٹریم ججمنٹ آیا، مکمل ججمنٹ نہیں ہے۔ اور اس پہ راحت کیا ملی، کچھ لوگ خوش ہو گئے۔ دیکھیے پوری طریقے سے آپ کو ججمنٹ پڑھی ہے پورا، وہ ججمنٹ میں کیا چیزیں ہیں۔ تو پرسنل لا بورڈ اور دیگر جو ادارے سرگرم ہیں اس معاملے میں، خود جو وکلا ہیں، کئی وکلا جیسے کپل سبل ہے اور دیگر لوگ ہیں، یہ پوری طریقے سے انہوں نے اسٹڈی کی اور کہا کہ یہ کیا ہے بھائی، دستور کے خلاف ہے، اور دستور کوٹ بولی ٹھیک ہے، جیسا کہ وقف بائی یوزرس، اور یعنی وقف کونسل ہو یا وقف بورڈ میں ہو، نان مسلمس کی انٹری، آرٹیکل جو ہے 26 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی دوسرے مذہب کے جو ہے گردوارہ پربندھک کمیٹی میں کیا نان سکھ، نان بلیور ادھر کا جو آ سکتا ہے، کیا دوسرا طبقہ نہیں؟ ہندو دھرم کی مختلف جو مندروں کے ٹرسٹ ہوتے ہیں، کیا اس میں کیا غیر ہندو کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا نہیں؟ پھر اس میں کیوں؟ تو عدالت کا یہ ماننا ہے کہ بھائی میجارٹی تو مسلمانوں کی ہے نا، 11 میں 3 ہندو رہے تو کیا ہوا، 11 میں 4 ہندو رہے تو کیا ہوا؟ یہ کیا دستور اجازت دیتا ہے؟ دستور 26 آرٹیکل دیکھیے آپ، پوری طریقے سے واضح ہے۔ وقف بائی یوزرس اب جتنی بھی صدیوں سے یوز کرتے آ رہے ہیں، مسجدیں، جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد ہے، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، بھوپال کی بڑی مسجد ہے، صدیوں سے یوز ہو رہی، کئی 100 سال سے۔ نہیں اس کا لائیے ڈاکومنٹ، لائیے اس کی فلاں لائیے، اب یہ سب آرکیولوجی سروے کے تحت آ جائے گا، لہٰذا اب یہ سرکار کی ملکیت ہو جائے گی، اب اس میں ہم نماز کی اجازت دینا نہیں دینا ہمارا معاملہ ہو جائے گا۔ 1-2 راحتیں بظاہر دکھ رہی ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں، یہ پورے کا پورا معاملہ۔ تو عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملا، تو لوگ انصاف لینے کے لیے، جیسا کہتے نا، پانی کو جانے کے لیے، ڈرین آؤٹ ہونے کے لیے راستہ ہونا چاہیے، وہ راستہ نہیں ملا تو فلڈ ہو جاتا۔ ابھی مانسون کا ذکر جو کر رہا ہوں، فلڈ کیوں آتا؟ ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا پانی، تو فلڈ بن جاتا۔ اس طریقے سے جب انصاف نہیں ہوتا ہے، ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے ورڈکٹ، تو وہ بھی ایک سیلاب کی شکل میں، کون سا سیلاب آتا ہے اس وقت وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نوبت آ سکتی ہے جس سیلاب کی ذکر ہو رہی ہے۔ اب رہی بات تلنگانہ کی، تلنگانہ میں دیکھیے کورٹ کہہ رہا ہے کہ پنچایت کے الیکشن کروائیں۔ اب یہ تحفظات لے کے بیٹھے ہیں، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہی کہ نہیں، اس میں مسلمانوں کو کتنا حصہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کا نام نکال دیجئے، جبکہ مہاراشٹرا میں، گجرات میں اور دیگر جو بی جے پی کی اسٹیٹ ریاستیں ہیں، اس میں خود مسلمانوں کی جو پسماندہ طبقات کی جو کیٹیگری بنائی گئی ہے وہ برابر دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں نہیں دینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جبکہ وزیر اعظم ایک شوشہ لگائے کچھ سال پہلے، پسماندہ مسلمان، ٹھیک ہے، اس کی کیٹیگری کے لیے پسماندہ مسلمان کیا ذات پات سے ہوتا ہے یا اس کی اکنامک یا سوشل کنڈیشن سے ہوتا ہے؟ پھر اس کا کوئی سروے بھی کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ اس ملک میں مسلمان ہونا موجودہ بی جے پی کی سرکار کے لیے ایک جرم ہے۔ اس کو دستور کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے ان کو صحیح سبق سکھا سکتا ہے کہ آپ دستور پہ چلیے، سب کو ایک ساتھ شہری مانیے، تو جب تک یہ ملک صحیح ہو سکتا ہے۔ ورنہ میں جیسا کہہ رہا تھا، جب پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا تو فلڈ آ جاتا ہے، تو ویسے ہی پولیٹیکل فلڈ بھی آ سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ جی بہت بہت شکریہ مائی صاحب، اپنے وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔